Khawateen o Hazarat, ladies and gentlemen, let us start this question answers session with your brilliant questions and my answers. I will try to be very clear and easy in my answers, because the purpose is your understanding, not my speaking. The purpose is your understanding, not my speaking. मतलब ये नहीं कि मैं बोलता रहूं और आपके पल्ले कुछ न पड़े. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके जहन में जो बात है, जो सवाल है, तो जब आप बात करते हैं और दूसरा उसको समझता है, तो ये बहुत बड़ी जो है ना खुशी की बाइस है कि भाई अपनी बात की दूसरों को समझ आ गई. Can you ask questions or not? It's a big question itself. If you have curiosity, so then you can be a critical thinker. मतलब ये हम बार बार कहते हैं जी critical thinking, critical thinking, critical thinking. तो critical thinking क्या है? Critical thinking जो है वो सवालात पूछना है, curiosity. 25% critical thinking is curiosity. Please make a comment and write 25% of critical thinking is curiosity. Can you make a comment and write 25% of critical thinking is curiosity? 25% of critical thinking is curiosity. Can you make this comment? Thank you, Imran Khan, for your first comment. 25% of critical thinking is curiosity. अगर आप critical thinker बनना चाहते हैं, so use the words what, why, where, how, when, question words. Then you are starting the journey of critical thinking. Next 25% is creativity. Next 25% is skepticism. And next 25% is research with humility. So we have divided critical thinking into 4 parts. क्रिटिकल थिंकिंग को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया. क्यूरियोसिटी 25%, क्रिएटिविटी 25%, स्केप्टिसिज्म 25%, research with humility 25%. Can you make now make a table of 100% critical thinking? क्रिटिकल थिंकिंग जो है तनकीदी फ़िक्र, इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया. 25%, 25%, 25%, 25%. 25% क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्यूरियोसिटी, तजस्सुस. बंदे को तजस्सुस होता है, यार क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ है. कुछ लोगों को तजस्सुस नहीं होता, बस अल्लाह मियाँ की गाय के तौर पर रहते हैं, कोई क्वेश्चन मेंशन नहीं, बस ठीक है चलता है. तो ये लोग क्रिटिकल थिंकर कभी नहीं बनेंगे. ये सिर्फ मानने वाले होते हैं, सिर्फ बातें मानते हैं. ये गुलाम होते हैं, गुलाम जहन के लोग होते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते. जो कहा जाता है कह रहे बस ठीक है. तो प्लीज मेक द टेबल ऑफ 25% 25% critical thinking is curiosity, 25% creativity, 25% skepticism, 25% research with humility. ये ज़रा कमेंट करिए, मैं क्वेश्चंस भी नोट करता हूँ. So question number 1 is from Mishkat. I show non-conformism to everything. Am I
doing right. Non-conformism. Okay. So I noted the first question, non-conformism of Mr. Mishkat, Shafiq Marwat. You make a comment. आपने क्रिटिकल थिंकिंग को 4 हिस्सों में तकसीम करना है. बिलालुद्दीन शिनवारी ने क्या किया है? 25% of critical thinking is curiosity. Next 25% हारिस जमाली ने भी किया. I have been facing the issue of depression since long time because of stomach problem. I took medicine a lot. Okay, depression, stomach. Medicine temporary basis. Okay. Solution. God is dead by Nietzsche. God is dead by Nietzsche. Okay, so far I have 3 questions. Please give me 5 questions so that I can answer these questions. Question number 1, non-conformism, depression, God is dead. Number 4, Jasmine. What could be viable solution of Palestine crisis? In new reality, 2 states solution is highly unlikely. Palestine. Viable solution. Two states is not possible. Okay. Azam Khan, how can I assess my personality? Assess my personality. Okay. Now, hold on please. No questions. No more questions. I will give you another chance. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ چانس دوں گا. پلیز ریممبر یور کویشچنس. آپ نے اس سیشن کو چھوڑنا نہیں ہے, جانا نہیں ہے. میں 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ میں ادھر ہوں اور آپ کے تمام کویشچنس کا میں جواب دوں گا. لیکن ابھی ذرا طریقے سے اپنے کویشچنز یاد رکھ کے آپ نے اس کو دوبارہ لکھنا ہے. ابھی نہیں, 1 کویشچن 1 دفعہ. اوکے, ابھی ان 5 کویشچنس کو میں جواب دیتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ نے مزید 5 کویشچنس کرنے ہیں. نان کنفارمزم. واٹ از نان کنفارمزم؟ نان کنفارمزم مینس غیر مقلد ہونا. غیر مقلد ہونا, تقلید نہ کرنا. دیٹ از کالڈ نان کنفارمزم. کہ میں کسی کو نہیں مانتا. آئی ڈونٹ بلیو ان اینی ون. دس از نان کنفارمزم. ون آف دا موسٹ فیمس نان کنفارمسٹ از ڈیکارٹ. ڈیکارٹ از اے ویری فیمس فلاسفر. اس نے کہا جی میں کسی کو نہیں مانتا. میں افلاطون, ارسطو, سقراط, مقراط, کسی کو نہیں مانتا. میں اپنے طریقے سے علم بناؤں گا. سو دیٹ واز ڈیکارٹ, ون آف دی ریبیلیس نان کنفارمسٹ. بالکل میں نہیں مانتا کسی کو بھی. اندر نان کنفارمسٹ از نیچے. نیتشے جو ہے یہ بھی نان کنفارمسٹ ہے. میں کسی کو نہیں مانتا, ویلیوز نہیں مانتا, مورالٹی نہیں مانتا, اخلاق نہیں مانتا, مذہب نہیں مانتا. میں اپنی ویلیوز خود بناؤں گا. سپر مین جو ہے وہ اپنے اقدار خود بناتا ہے. سپر ویمن یا سپر مین, سپر ہیومن. تو یہ نان کنفارمسٹ لوگ ہوتے ہیں, اور یہی لوگ جو ہے دنیا میں چینجز لاتے ہیں. دے آر گریٹ پیپل, سلوٹ ٹو دیم. دے آر ناٹ اوبیڈینٹ. دے ڈونٹ بلیو ان اینی previous knowledge or philosophy. They create their own philosophy, their own understanding, their own knowledge. اچھا, مذہب میں غیر مقلد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اماموں کو نہیں مانتے. مطلب جو 5 امام ہیں,
امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام جعفر صادق، تو ان کو وہ نہیں مانتے. وہ کہہ رہے جی میں نے ڈائریکٹ جو ہے قرآن حدیث سے سمجھنا ہے، میں کسی بھی امام کو نہیں مانتا. تو یہ جو ہے غیر مقلدین یا اہل الحدیث، وہابی یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں غیر مقلدین. یہ تقلید نہیں کرتے، تو یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں. تو یہ مذہب میں نان کنفارمزم ہے. فلاسفی، نالج، سائنس وغیرہ میں بھی نان کنفارمسٹ لوگ ہوتے ہیں. اینڈ دے آر دا لیڈرس، دے آر دا لیڈرس. یہ لیڈرس ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو اوریجنل چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں. اب مذہب تو ہے قرآن حدیث یا بائبل یا جو بھی ہے، گیتا، مہابھارت وغیرہ جو بھی ہے، جو اوریجنل کتاب ہے بس. اس وجہ سے سعودی جو ہے محفوظ ہے. سعودی میں کوئی بھی اس طرح کی یہ کہانیاں مانیاں نہیں ہوتی. مولوی وہاں کوئی وائرل نہیں ہوتا. کوئی لوگ جو ہے 50 ملین وہاں تبلیغی اور یہ جماعت اسلامی اور اس طرح کے لوگ وہاں نہیں ہیں. پابندی ہے ان پہ. وغیرہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، بہت ہے بس. یہ کیا ہر مولوی نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، ہر مولوی لگا ہوا ہے، اپنا جو ہے نا چمکا رہا ہے، اپنا فرقہ جو ہے بتا رہا ہے. تو وہاں نہ ٹیررزم ہے، نہ فتوے ہے، نہ مناظرے ہے، نہ جو ہے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام پہ جو ہے مولوی صاحبان بیٹھے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں کروڑوں روپے. لوگ سادہ لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ نان کنفارمزم ہے. سو یو آر رائٹ ٹو بی نان کنفارمسٹ. نان کنفارمسٹ ڈزنٹ مین ٹو بی ڈسریسپیکٹفل. اگر آپ نان کنفارمسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی ادب نہیں کرو گے. بیکاز وی آر آل ہیومن بینگس، وی مسٹ ریسپیکٹ ٹو ایچ ادر. ہمیں جو ہے ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. ایون اینیملس، کیٹس، ڈاگس، انسیکٹس، کوئی بھی چیز ہے، ایون پلانٹس، اسٹونز، راکس، ماؤنٹینز، ریورس، یونیورس. تو ہمیں ہر چیز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ماننا اور بات ہے، رسپیکٹ کرنا اور بات ہے. اگر میرے کی کوئی بات جو ہے آپ نہیں مانتے تو مت مانو، لیکن میری بے عزتی نہ کرو. میں اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا تو نہیں مانوں گا، لیکن مجھے آپ کی بے عزتی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. سو دیٹ از دا نان کنفارمزم. سو آئی اپریشیٹ نان کنفارمزم، آئی ایڈمائر اٹ. These are the leaders, these bring changes, but non-conformist should be a bit intelligent also. تھوڑے سے ان کو ذہین بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہمارے گاؤں میں ایک نان کنفارمسٹ آیا تھا، غیر مقلد. تو وہ مسجد میں اس کی جو ہے نا وہ رفع یدین کر رہا تھا، رفع یدین. ٹھیک ہے. لوگوں نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بندہ غریب جو ہے بے ہوش ہو گیا. وہ کہہ رہا جی حدیث میں جو ہے یہ ہے وہ. لوگ کہہ رہے تھے یار نہیں. آپ کو پتہ ہے جو سید احمد شہید بریلوی جو ہے وہ کیوں شکست کھا گیا تھا؟ کیونکہ وہ اہل حدیث تھا، نان کنفارمسٹ تھا. تو وہ منصیرہ اور پشاور وغیرہ جا کے جو ہے اس نے ہاتھ ایسے باندھے اور رفع یدین کرنے لگا. ادھر تو سارے پشتون حنفی مقلدین تھے. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے یہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کو نکالو. تو you should be intelligent, you should see that how the society works, and within the society you should be non-conformist, but don't create problems for yourself. Number 2 is depression. Stomach medicines. میں 5 کویشچن کا جواب دوں گا، پھر آپ کی مزید 5 کویشچنز لوں گا. اچھا، کویشچن جب کرتے ہیں نا کیسے، تو کیسے کے ساتھ جو ہے پورا تھوڑا سا لکھا کرو گے. آپ کا کیا مطلب ہے کیسے کیا؟ کوئی بندہ آپ کو دماغ نہیں پڑتا، آپ کو تفصیل میں جانا پڑتا ہے. Now remember, I was astonished the other day and I made a post on it that there is a very, very strong physical, concrete, solid relation between your brain and your stomach. سٹمک اور برین کے درمیان ایک باقاعدہ نرو ہے، اس کا نام میں بھول گیا، لیکن ایک باقاعدہ فزیکل کنیکشن ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کا سٹمک ہے اور آپ کا برین ہے، تو اس میں ڈائریکٹ ریلیشن، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ فزیکل، باقاعدہ ایک پائپ ٹائپ نرو ہے، وہ آپ کی برین اور سٹمک کے ساتھ ملا ہوتا ہے. سو دس از انڈرسٹینڈیبل
that if you have stomach problem, so you may have depression, and because of depression you may have stomach problems. Mind body duality is one of the deepest point in science, philosophy, psychology. کہ بھائی یہ جو مائنڈ ہے ہمارا اور ہمارا جو جسم ہے یہ ایک چیز ہے یا مختلف ہے یا دو ہے یا 10 ہے, یہ کیا ہے؟ ہاں, واگس نرو, یس عمران خان. سو دیٹ از دا لنک بٹوین سینٹرل اور ڈائجسٹو سسٹم اینڈ سینٹرل نروس سسٹم. سو یو ہیو ٹو ٹیک بوتھ دا پریکاشنس. اس کا حل یہ ہے کہ اپنے کھانا جو ہے, ہمارے ہاں کھانے بڑی فضول ہے, تلے ہوئے کھانے اور یہ بوائل بہت زیادہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے حد سے زیادہ بوائل کرتے ہیں چیزوں کو. چائے بھی ایسے ابالتے ہیں کہ وہ زہر بن جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور فوڈ, a lot of salad, a lot of vegetables, a lot of fruit, and sometime you can have some fish and other things. So please take care of your food. Food is highly essential. If you are taking good food with the green tea and leafy vegetable, so that is the best choice. Remember that if you are not a leader, so there should be no preoccupation, there should be no worries. ایک لیڈر کو تھوڑا سا ورڈ ہونا چاہیے کہ یار میں لیڈر ہوں, میں بول رہا ہوں تو میں ذرا صحیح بولو. آپ تو آرام سے ادھر بیٹھے ہیں, آپ کوئی لیڈر نہیں ہیں, تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس لائف میں. جب آپ لیڈر بنو گے تو پھر ٹینشن لیا کرے. ابھی تو آپ لیڈر نہیں ہیں, اب تو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہے, اب تو آرام سے پیچھے سیٹ پہ بیٹھے ہیں, کوئی اور گاڑی چلا رہا ہے, باپ چلا رہا ہے, ماں چلا رہی ہے, بڑا بھائی چلا رہا ہے, ٹیچر چلا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اتنا زیادہ چیزوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے. ریلیکس, چل آؤٹ. جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آٹومیٹکلی پھر آپ کی باڈی بھی ریلیکس ہوگی اور پھر یو ول گو فار دا ایفرٹ لیس اکامپلشمنٹ. تو آئی ول سجیسٹ دیٹ پلیز اسٹڈی تاویزم, TAOISM, Taoism, and study Stoicism, STOICISM, and study existentialism. Set will set your life. Set will set your life. SET. SET means Stoicism, S, T, E, existentialism, and T, Taoism. یہ 3 چیزوں کو آپ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں, یوٹیوب کرے, گوگل کرے, چیٹ GPT کرے کہ بھائی واٹ از اسٹوئسزم, واٹ از تاویزم, واٹ از ایگزسٹینشیلزم. یہ 3 جو اپروچز ہے یہ آپ کے تمام نفسیاتی مسائل حل کریں گے. دس از مائی گارنٹی. کویشچن نمبر 3, گاڈ از ڈیڈ بائی نیچے. اب یہ نیچے کا سب سے مشہور مقولہ ہے اور فلسفی کا شاید سب سے نمبر 2 مشہور مقولہ ہے. پہلا مقولہ جو ہے وہ ڈیکارٹ کا ہے, آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ. دس از دا موسٹ فیمس کوٹیشن آف فلسفی. نمبر 2 میں بھی گاڈ از ڈیڈ بائی نیچے. Now what does it mean? Now the meaning is that people, they don't care about God. So there should be new morality. لوگ جو ہے وہ خدا کا خیال نہیں رکھتے. لوگوں کے لیے خدا مرا ہوا ہے. لوگوں کو خدا جو ہے وہ خدا کی ان کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے. And this was Europe in 18th century, 18th century, that people were not taking care of God. What God is saying, they were not acting upon what God says. So he said that there should be new morality, new system. اب اس وقت سیکیورٹی کیمرہ تو نہیں تھا, لیکن اگر نیتشے زندہ ہوتا تو وہ کہتا کہ بھائی سیکیورٹی کیمرے لگاؤ, لوگوں کو پھر آپ کنٹرول کرو گے. اینڈ مائی اون تھیوری از دیٹ law is modified ethics اور law is codified ethics. قانون جو ہے یہ اصل اخلاق ہے. لوگ قانون سے ڈرتے ہیں, پولیس سے ڈرتے ہیں, فوجیوں سے ڈرتے ہیں, اپنے سینئر سے ڈرتے ہیں, باس سے ڈرتے ہیں. لوگ جو ہے خدا سے نہیں ڈرتے. مطلب اگر لوگ خدا سے ڈرتے تو کیا یہ جو اسرائیل فلسطین میں ہو رہا ہے کیا یہ ہوتا, یا یوکرین اور رشیا میں جو ہو رہا ہے, یا جو ہمارے پاکستان میں ہر بندہ دودھ میں پانی ملاتا ہے, جو گن ہم کرتے ہیں, جو ہر قسم کی 2 نمبریاں ہو رہی ہے, 9 سر بازی ہے, ہر بندہ اس پہ لگے ہے کہ دوسروں کو چونا لگائے.
دوسرے سے کوئی فائدہ اٹھائے. ہر بندہ 2 نمبری کیوں کر رہا ہے؟ مطلب سارے خدا پہ بھی یقین کرتے ہیں اور قیامت پہ بھی یقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم مریں گے بھی، حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم کرپشن میں، 2 نمبری میں، نگیٹیوٹی میں، کرپشن، ملاوٹ، جتنے بھی 2 نمبر کام ہے اس میں سب سے اوپر ہے ہم. تو پھر گاڈ جو ہے وہ کدھر افیکٹو ہو رہ گیا؟ تو نیتشے نے اس چیز کو ثابت کیا، کیونکہ نیتشے جو ہے وہ نان کنفارمسٹ تھا، وہ ایک نیا سسٹم دنیا کو دینا چاہ رہا تھا. تو وہ اگر کہتے کہ گاڈ جو ہے وہ موجود ہے اور ہمیں چرچ جائے، ہم انجیل پڑھے، ہم زبور پڑھے، ہم بائبل پڑھے اور ہم جو ہے عبادت کرے تو پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تو پھر تو نیتشے کا کیا فائدہ؟ نیتشے جو ہے اس نے تو ڈارک ایجز کو ختم کرنے آیا تھا، تو اس وجہ سے اس نے یہ مقولہ کہہ دیا. اب وہ یہ نہیں کہ فزیکلی، وہ تو خود ایتھیسٹ تھا، وہ تو گاڈ پہ بلیو ہی نہیں کرتا تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ پہلے کبھی گاڈ زندہ تھا اور اب زندہ نہیں ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. یہ میٹافوریکل ہے کہ جو ہے اب گاڈ جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے، گاڈ کو لوگ نہیں مانتے، گاڈ کے باتوں پہ لوگ عمل نہیں کرتے. دس از دا ایکسپلینیشن آف گاڈ از ڈیڈ بائی نیچے. Question number 4. Palestine viable solution. Now the most recommended solution is 2 states theory, that there should be 2 states. 2 states ہونی چاہیے. Palestine state and Israel state. Israel is now a reality. مطلب وہ دن گئے جب خلیل خان جو ہے فاختہ اڑایا کرتا تھا کہ عرب جو ہے یا مسلمان اسرائیل کو نہیں مانتے تھے کہ جی ہم اسرائیل کو نہیں مانتے. اب اسرائیل کہتے کہ جی میں ایک ریالٹی ہوں، مجھے آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا. تو آئیڈیالزم جو ہے وہ ٹھیک ہے، اسرائیل بہت برا ملک ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ایک پاور ہے، اس کے پیچھے اور بھی پاورز ہے، تو اسرائیل کو ماننا پڑے گا ایک اسٹیٹ کے طور پر، اور دوسرا اسٹیٹ جو ہے وہ پیلسٹائن کا ہو. This is the most recommended solution to the Palestine problem. But you are right that this is not viable because Israel doesn't want a Palestinian state, and at the same time Israel also doesn't want a greater Israel with Palestinian population. اب یہودیوں کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے that is their number. ان کا نمبر بہت کم ہے. Even today around 25% of Israeli population are Muslim Arabs. They speak Arabic, they write Arabic, and they are Muslims, and they are the citizens of Israel. اسرائیل کی تقریباً 25% آبادی جو ہے وہ ابھی بھی عرب ہے، مسلمان ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے تو یہ تو سارے عرب ہو جائیں گے، تو اس میں تو یہودی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اسرائیل کا جو پرابلم ہے دیٹ از ود دا ٹیررزم. دے آر in their language Hamas, if Hamas is terrorist, so terrorists, they don't care about their bodies, about their lives, they are lethal, they are very dangerous, they can do anything because they are reckless, they are careless. Their courage is recklessness. ٹیررسٹ سے بندے کو ڈرنا چاہیے کیونکہ ٹیررسٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بھی اڑاتا ہے اور آپ کو بھی اڑاتا ہے. تو ان کو ٹیررزم کا بہت بڑا ایشو ہے، وہ حماس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. یروشلم جو ہے اس پہ ان کا مذہبی وہ ہے چکر کہ یروشلم ہمارا جو ہے وہ کیپٹل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ان کو الفتح اور یہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اور پریزیڈنٹ عباس اور جو ویسٹرن بینک ہے اس پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ماڈرن قسم کی فلسطینی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے. نہ وہ برقع شرقے پہنتے ہیں، نہ ان کا جو ہے نا کوئی بڑی بڑی داڑیاں ہے، نہ وہ کوئی بڑے بڑے جبے پہنتے ہیں. وہ بالکل ماڈرن قسم کی فلسطینین ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے. تو حماس جو ہے یا الجہاد یا یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو ہو سکتا ہے جب ان کے حساب سے یہ ختم ہو جائے حماس وغیرہ، پھر ہو سکے وہ سکون کا سانس لے لے اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے یا اپنے آبادی کو زیادہ کرے. جب تک یہودیوں کی آبادی زیادہ نہ ہو تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم اردن پہ اور ایجپٹ پہ اور یہ سارے علاقے قبضہ کریں گے. وہ قبضہ کریں گے تو ادھر بھی تو عربی ہے، وہ ایک ایک بندے کو مار تو نہیں سکتے کہ تمام ایجپشنز کو مار کے ایجپٹ پہ قبضہ کرے، یا یہ جو گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے کہ اردن کو بھی قبضہ کرے یا سعودی تک پہنچ جائے
یا جو ہے وہ باقی جو عرب کنٹریز ہیں ان پہ قبضہ کرے، تو یہ ان کے لیے پاپولیشن وائز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہر بندہ یہودی نہیں بن سکتا، یا اس کا مدر جو ہے وہ یہودی ہو، یا کوئی بہت بڑا لمبا پروسیس ہے کہ جس سے گزر کے آپ یہودی بن سکتے ہیں. یہودیت اور ہندوازم جو ہے یہ دو ایسے مذاہب ہیں کہ یہ تبلیغ نہیں کرتے. یہ کسی کو ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں کہ کوئی بندہ ہندو بن جائے یا یہودی بن جائے. اگر بائی برتھ آپ ہے تو ٹھیک ہے، اگر بائی برتھ نہیں ہے تو ان میں کوئی وہ نہیں ہے یہ تبلیغ والا چکر کے لوگوں کو مسلمان کرے یا یہودی کرے یا ہندو کرے. تو وائبل سولوشن ول بی if according to Jews, if there is no terrorism, if there is no Hamas like terrorist organizations in their language, then peace is possible, and maybe they give some autonomy to Palestine. And even today Gaza and every part is dependent on Israel, even their water, their medicines, everything. So this is a very, very complicated situation. So let us see what will be the future of Hamas. Future of Hamas, Al-Qasim Brigade and Jihad. These three organizations. If they remain, Palestine problem will not be solved. If they are wiped out, then Palestine will be solved. If they become so strong that they destroy Israel, so that is another third option. If Russia, Iran, China and these people, they support Hamas, Al-Jihad and Al-Qasim Brigade, so who knows, if they could kill around 5,000 Israeli citizens, so they can kill all of them if they become so strong. So these three possibilities are there. So last question out of 5, how can I assess my personality? Whatever I know about you, you have to be a little more positive and grateful. You have to say thanks to me 10 times a day, and thanks to your parents, thanks to your brothers, sisters, to your family, to your friends. 10 times you have to say thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Grateful. If you start doing this thing, then there will be a huge change in your personality. What is personality? Personality is the sum total of your internal and external characteristics which are expressed in the form of habits, character, and behavior. So what is your inside? Your mind and your soul. What is outside? Your body, your dress, your car, your house, your garden, your fields, your shop, your markets, your physical things. So that is the outside. Now your character. Character is the bedrock of your personality, the values on which you never compromise. That is your character. And then you have your behavior. How do you respond to situations? Are you a teamwork person? Are you introvert? You are extrovert? Do you participate in team activities? Are you optimist? What is your outlook on life? And your habits. What are your habits? So these things make your personality. I think that you will be joining safe online classrooms. So then I will be having a detailed discussion about your personality, because personality comes from person and it is person to person. All the people do not have the same personality. Every person has his or her own peculiar personality. That's why as a life coach, I have to talk to you in detail so that I can get your personality type. Okay, next 5 questions now. اگر آپ نے پہلے کوشچنس کیے تو مجھے نظر نہیں آ رہے, پلیز رائٹ اٹ اگین. ایک کوشچن مجھے نظر آ رہا ہے, بلال الدین شنواری, واٹ از دا پرپز آف اسپرچل پریکٹسز ان پرسنل ٹرانسفارمیشن اینڈ سیلف ڈسکوری؟ Spiritual self-transformation and self-discovery. Rafatullah, what was the reason
Please just write questions, no extra comments, because then it goes up and I can't see it. What was the reason Socrates did not write a single book in his life, though his disciple Plato wrote his dialogues in shape of books? Why Socrates did not write? Question number 2 by Rafat. Question number 3. Any question, please. I answered 5 questions and now it is the turn of next 5 questions. If you have asked the questions before, so you have to comment it again. How to boost memory? Jasmine, Queen. Azam Khan, how to control emotion when are on the spot? When are on the spot, what does it mean? Control emotion. Please ask clear questions, clear. Existentialism, absurdism. Nihilism. How to focus on study if someone in depression and stomach problems? How to utilize time in positive way? Okay, so now I have 7 questions. Let me answer these questions quickly. Number 1, what is spirituality? Spirituality is the cultivation and utilization of spirit. What is spirit? Spirit is your vital energy or your soul. آپ اپنی انرجی کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں، اس کو اسپریچولیٹی کہتے ہیں. اسپریچولیٹی جو ہے اسپرٹ سے بنا ہے. اسپرٹ کا مطلب کیا ہے؟ انرجی. فار ایگزامپل ایسے آئی ایم اسپرٹڈ، آئی ایم اسپریچول، آئی ایم انرجائزڈ، آئی ایم ہیپی، آئی ایم سکسیزفل. تو یہ جو ہے یہ آپ کا اسپریچولیٹی ہے. ناؤ when you do spirituality, so you become physical, from physical you become mental, from mental you become emotional, and from emotional you become spiritual. That is the last stage. Body, mind, heart, soul. This is spiritual journey. So when you do these things, so automatically you discover yourself, you transform yourself, you realize yourself, you actualize yourself, you improve, develop yourself. Because now you are happy, you are satisfied, you are energized, you are active, you are dynamic, you are positive, you are productive. You find yourself where you are, your purpose of life, your position in this universe. Why Socrates did not write books? Basically, Socrates came in an era, the time that it was the time of sophistry. Sophistry, sophistry, sophistry. Sophistry means rhetorical devices, impressive speaking, effective speaking. یہ جو لوگ ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، جذبات کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو اس کو سوفسٹری کہتے ہیں. تو سوکریٹس نے سوفسٹ کو کنٹرول کرنا تھا کہ یار یہ زبانی جمع خرچی جو مولوی اور یہ پنڈت اور یہ کلرجی اور پوپ اور پادری اور یہ جو ہے نا پیسٹور، یہ سارے جذباتی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو سقراط نے ان لوگوں کی دکان بند کرنے کے لیے باتیں کرنے شروع کی. اینڈ ہی از دا فاؤنڈر آف کریٹیکل تھنکنگ.
فاؤنڈر آف کریٹیکل تھنکنگ. ابھی میں کوشچن نہیں پڑھ رہا, آپ نے دوبارہ کرنے ہوں گے 5 کوشچنس. ابھی جسٹ مجھے جو 7 کوشچنس ہیں اس کے جواب سنے. تو سقراط جو ہے اس نے اس وقت کے مولیوں کی دکان بند کرنی تھی کہ وہ لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلے اور ان کو ہوائی باتیں نہ کرے اور ان کو ایک حور کے ایک ٹانگ کے لیے 200 میل کے فاصلے کے باتیں نہ کرے. وہ زندگی کی باتیں کرے کہ بھئی زندگی کیا ہے, ہم کیسے دانا ہوں گے, ہم کیسے حکیم ہوں گے, ہم کیسے خوش ہوں گے, ہم کیسے کامیاب ہوں گے. وہ ریئل لائف کی باتیں کرے, یہ ہوائی باتیں چھوڑ دے. یہ سقراط کا مین کام تھا. تو چونکہ وہ پہلے سے لوگ باتیں کرتے تھے تو یہ بھی باتیں کرنے لگے. پھر جب ان کا افلاطون جو ہے ان کا جو شاگرد تھا تو ان کو ان کی باتیں اتنی اچھی لگتی تھی کہ وہ اس کو لکھتا تھا. مثلا میرے اگر باتیں کسی کو اچھی لگتی ہے تو وہ لکھتا ہے اس کو, ٹھیک ہے, تاکہ یار یہ بات لوگ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ تو سن رہے ہیں, لیکن جو نہیں سن رہے, اس وقت تو انٹرنیٹ نہیں تھا کہ سارے لوگ سنتے, لیکن پھر بھی وہ کہتے کہ یہ سقراط کا ایک ایک بات جو ہے یہ بالکل ہیرا ہے, تو اس کو میں لکھوں تاکہ آئندہ نسلوں کو وہ بات میں پہنچا سکوں. تو سقراط کے پاس یا تو ٹائم نہیں تھا, یا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا, یا اس کا یہ جو ہے پرائیورٹی ترجیح نہیں تھا کہ میں لکھوں. کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں تو وہ کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, کوئی اس کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی. لیکن وہ یہ تھا کہ وہ ڈائلاگ, وہ ایتھنز میں گیا ہوں جہاں سقراط لوگوں کو پڑھاتا تھا, وہاں میں نے پورا دن گزارا. تو وہ چوک میں کھڑا ہوتا تھا اور بندے سے کہتے کدھر جا رہے ہو, کہ جی میں کام کے لیے جا رہا ہوں. کتنے پیسے کماؤ گے؟ 10 روپے کماؤں گا. وہ کہہ رہے جی 10 روپے مجھ سے لے لو, کیونکہ وہ بڑا امیر بندہ تھا, لیکن مجھے سنو, میرے ساتھ ڈائلاگ کرو, باتیں کرو. تو وہ جو ہے وہ اسی طرح وہ لوگوں کو ڈائریکٹ جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس وجہ سے پھر اس کو موت کی سزا بھی دی گئی, اور وہ جو ہے اس وجہ سے دنیا میں سب سے مقبول ترین فلاسفر ہے. تو دوسرا یہ کہ اس وقت لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا. اب ابھی دیکھو نا, پشتو ہے یا بلوچی یا اس طرح کی جو زبانیں ہیں, یہ بہت کم لوگ لکھتے ہیں اس میں, کیونکہ یہ لوگ جو ہے سینہ بسینہ چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں. تو لکھنے کا زیادہ رواج بھی نہیں تھا, اور اس کا جو ہے فوکس بھی لکھنے پہ نہیں تھا. وہ ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا تھا. اس کی زندگی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو چینج کرے. میموری. Now the art of memory is to forget. ٹھیک ہے, the art of memory is to forget, and this is my own experience. اب اپنی یادداشت کو کیسے بڑھائیں گے؟ تو وہ جو ہے آپ اس طرح بڑھا سکتے ہیں کہ آپ بھول جائیں. ٹو فارگیٹ دا ٹریویل, یہ ایک پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹ ہے. ٹو ریممبر از ٹو فارگیٹ. اگر آپ اپنے گلاس میں دودھ ڈالنا چاہتے ہیں, خالص دودھ, تو اس سے پانی جو ہے وہ ہٹا دے, ختم کرے, پانی انڈیلے, پھر اس میں دودھ آئے گا. اگر اس میں پانی پڑا ہے اور اس کے اوپر دودھ ڈالتے ہیں تو وہ کبھی بھی خالص دودھ نہیں بنے گا. تو آپ نے دنیا جہان کے غیر ضروری چیزیں جو ہے اس کو بھولنا ہے, اور صرف ضروری چیزیں یاد کرنے ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے کہ آپ کی حافظہ جو ہے, میموری اتنی اسٹرانگ کیوں ہے, آپ کے پاس اتنی انرجی کیوں ہے؟ کیونکہ میں غیر ضروری چیزوں کو یاد نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مجھے دفتر میں, آفس میں لوگ حیران ہو جاتے ہیں, سر جی فلان نے یہ کیا, تو وہ کیا, تو یہ تو میں کہتا یہ کون ہے, کس کی بات کر رہے ہو؟ تو وہ حیران ہو جاتے, اچھا آپ کو پتہ بھی نہیں کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یار, میں تو جانتے نہیں کون ہے. تو مطلب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یار یہ تو کوئی بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا بلا ہے, اور ہم نعیم خان کو کہیں گے تو نعیم خان یہ کہے گا, تو وہ, اور نعیم خان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. تو میرے ذہن میں جو ہے وہ غیر ضروری چیزیں ہے ہی نہیں. اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہے سٹوئسزم. سٹوئسزم مینس فوکس واٹ از انڈر یور کنٹرول. جو آپ کے کنٹرول میں ہے اس پہ فوکس کرو, باقی چیزوں کو بھول جاؤ. ایکیڈیمک پرپس کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ فلسطین کو پڑھے, افغان مہاجرین کو پڑھے. آج ایک بندہ کہہ رہا تھا جی افغان مہاجرین یہ ہے, تو افغان مہاجرین وہ ہے. تو کیا میں نے کہا میں اس کو کاغذ دیتا ہوں, آپ اس کو اپنے گھر رکھو گے, اپنا گھر دو گے اس کو؟ نہیں جی میں تو ایسی بات ہی کر رہا تھا.
تو اکیڈمکلی ٹھیک ہے کہ آپ پڑھیں کہ یہ افغان مہاجرین کا کیا مسئلہ ہے، فلسطین کا کیا مسئلہ ہے، فلان کیا مسئلہ ہے، پڑھے اس کو خیر ہے، لیکن اس پہ اتنا جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. جو آپ کر سکتے، اپنا ناک صاف کر سکتے تو ناک کو تو صاف کرو، اپنا گھر صاف کر سکتے ہیں، اپنا واش روم صاف کر سکتے ہیں تو اس کو تو صاف کرو. ہم نے دنیا جہان کے غم اٹھائے ہوتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے. اس وجہ سے پھر ہماری میموری جو ہے وہ اس پہ بہت لوڈ ہو جاتا ہے، پھر اس میں کام کی چیزیں جو ہمیں نہیں آتی. سو دا آرٹ آف میموری از ٹو فارگیٹ دا unnecessary things, trivial. اچھا، نیکسٹ کوشچن از دیٹ ہاؤ ٹو کنٹرول ایموشنس. ایموشنل انٹیلیجنس. یو شوڈ بی ایموشنل اباؤٹ یور سیلف انٹرسٹ. جہاں آپ کا فائدہ ہے اس کے بارے میں آپ کو ایموشنل ہونا چاہیے. جہاں آپ کو فائدہ نہیں ہے یو شوڈ ناٹ بی ایموشنل اباؤٹ دیٹ تھنگ. دس از ایڈوا EDUA. ایگوئزم, ڈیانٹالوجی, یوٹیلیٹیرینزم اینڈ الٹروئزم. اگر آپ کو اپنی فیوچر کے بارے میں آپ کو غم ہے, فکر ہے کہ میرا کیا بنے گا, تو اس چیز کے لیے ایموشنل ہو جاؤ. کتابوں کے لیے, اسٹڈی کے لیے, ٹیچر کے لیے, اپنے ورک کے لیے, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کے لیے, کسی اور چیز کے لیے ایموشنل ہو جاؤ. یہ ایویں قسم کے ایموشنل بننا, ہر چیز پہ ایموشنل بننا, ہر چیز پہ آنسو گرانا, ہر چیز پہ غصہ ہونا, یہ تو بیماری ہے. سو بی ایموشنل انٹیلیجنٹ. اچھی بات ہے, ایموشنل ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے. ایموشن از اے ہیوج ریزروار آف انرجی. یہ انرجی کا بہت بڑی چیز ہے. جس چیز کے بارے میں آپ ایموشنل ہوتے ہیں تو پھر آپ تھکتے نہیں ہیں. یو ڈونٹ گیٹ ٹائرڈ. ایگزسٹینشیلزم, اچھا, نائہلزم, ایبسرڈزم اور ایگزسٹینشیلزم جو ہے یہ لائف کو 3 اپروچز ہے, اور اس کا جو مقابل ہے وہ مذہب ہے, ریلیجن ہے. ریلیجن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے یا گاڈ نے پیدا کیا ہے, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. امنا و سلمنا و اطعنا. ہم جی عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا غلام, تو ہم جو ہے اللہ کے غلام ہے, اور جی بس ہمارے پاس 5 وقت کی نماز ہے اور حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, تو صراط مستقیم ہے. یہ ہمیں ایک سیدھا راستہ دیا گیا ہے, ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. تو ہمیں ایک کلیئر مقصد ہمیں مل گیا ہے ریلیجن کے شکل میں. اس طرح عیسائی ہے, ہندو ہے, جو بھی مذہب والے ہے, یہودی ہے, تو ان کو ایک بائبل ہے, مقدس کتاب ہے, تورات ہے, تو ان کو ایک چیز دی گئی ہے, اس پہ وہ چلتے ہیں اور ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگ جب زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں اور فلاسفی پڑھتے ہیں, سائنس پڑھتے ہیں, تو پھر وہ ذرا ڈگمگا جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کائنات یہ ساری کہانیاں, خدا اور فرشتے اور یہ اور وہ, یہ کچھ بھی نہیں ہے. نائہلزم کا مطلب ہے نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو لوگوں نے اپنے لیے راستے ماستے بنائے ہیں, یہ ویسے انہوں نے کہانیاں بنائی ہے, اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے. بندہ بالکل زیرو ٹھنڈ پروگرام ہو جاتا ہے. تو کہتے پھر میں کیا کروں, میں ادھر کس مقصد کے لیے آیا ہوں اگر یہ مقصد میرا نہیں ہے. تو نائہلزم یہ کہتا ہے کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے, ختم, آرام سے خودکشی بھی کرو تو کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جی اگر کھانا کھاؤ تو کھاؤ, نہیں کھاتے تو مت کھاؤ, مر جاؤ تو مر جاؤ, کوئی ہے ہی نہیں کچھ, تو کیا ہے, نتھنگ ہے. جیسے پتھر ہے, جانور ہے, بلی, کتے ہے, ہم بھی اسی طرح ہے. سو دس از نائہلزم. تو یہ بندے کو بہت مایوس کرتا ہے کہ یار یہ کیا چکر ہے. آپ اگر ایک بندہ مذہبی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ مذہبی نہیں ہوتے, تو وہ پھر کہاں جائیں گے, یا پھر مذہب میں کہتے ہیں جی میں کون سا فرقہ کروں, کون سے اسکول آف تھاٹ میں جاؤں. تو وہ پھر مذہب بھی اس کو کنفیوز کر رہتے ہیں, مولوی, پنڈت اور یہ جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو کنفیوز کرتے ہیں. تو پھر البرٹ کیمو جو ہے, یہ ایک فلاسفر ہے البرٹ کیمو, اس نے نوبل پرائز بھی لیا ہے, لٹریچر بھی لکھتا ہے, ناول وغیرہ. تو ALBERT CAMUT, البرٹ کیمو, ٹی سائلنٹ ہے اس کے نام میں. تو اس نے ایک کتاب لکھی, دا اوڈیسس.
تو اس پہ اس نے یہی کہا کہ یار یہ لوگ خودکشی پھر کیوں نہیں کرتے؟ اگر زندگی کا مقصد نہیں ہے تو پھر تو ہر کسی کو خودکشی کرنا چاہیے، ہر کسی کو جو ہے مرنا چاہیے اگر زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی لوگ خودکشی نہیں کرتے. ہر بندہ زندہ ہے اور زندگی کے لیے لوگ کیا کیا جدوجہد نہیں کرتے. تو پھر اس نے یہ پروف کیا کہ یار ٹھیک ہے یہ کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مرتے. اس کا مطلب اپنے آپ کو نہیں مارتے. جو مارتے ہیں وہ سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے ان کو. وہ ورنہ پھر اگر ہم کہتے جی اس بندے نے غربت کی وجہ سے خودکشی کی تو پھر اس گاؤں میں تو اور بھی بڑی غریب تھی، اس سے بھی زیادہ غریب تھی، پھر سب کو خودکشی کرنی چاہیے اگر غربت جو ہے وہ خودکشی کا وجہ ہے. خودکشی جو ہے وہ ہے آپ کے سائیکولوجیکل پرابلم ہے. یہ مطلب ڈپریشن جب حد سے زیادہ بڑھ جائے یا کوئی آپ کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے، انگزائٹی وغیرہ ہے، تو اسے سے بندہ خودکشی کرتا ہے. یہ کوئی مسائل کی وجہ سے نہیں کرتا. اگر مسائل ہے تو لوگ اس کو وسائل ڈھونڈتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے تو نہیں ہیں. تو یہ پھر البرٹ کیمو نے جو تھیوری دی اس کو کہتے ہیں ایبسرڈزم. ایبسرڈزم کا مطلب ہے فضول. یہ سب کچھ فضول ہے لیکن ہے، فضول ہے لیکن ہے. آپ کو کبھی ایک بندہ اچھا نہیں لگتا، آپ کا ہسبینڈ ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، دوست ہے، لیکن ہے، اب کیا کریے یار، اس کو میں مار تو نہیں سکتا نا، برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر جو ہے یہ سارٹرے آ گیا، ایک اور فلاسفر SARTRE سارٹرے. اس نے ایگزسٹینشلزم کی فلسفی دی کہ بھائی جان نائہلزم ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب فضول ہے، ایبسرڈزم ہے، لیکن ہر بندہ اپنا زندگی کا مقصد جو ہے وہ بنا سکتا ہے. تو اس کا نام ہے ایگزسٹینشیلزم. کہ بھئی ایگزسٹنس جو ہے آپ کا جو وجود ہے اس کا پرپز ہے نہیں، کسی اور نے آپ کو پرپز نہیں دیا، لیکن آپ نے اس کا پرپز خود بنانا ہے. اور اس کے لیے اس نے 3 شرائط لکھے ہیں. اگر وہ 3 شرائط آپ میں ہے تو پھر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ مل جائے گا. وہ 3 شرائط کون سے ہیں؟ اس میں نمبر 1 جو ہے فریڈم، کہ آپ آزاد ہیں. آپ کسی بھی مذہب، کسی بھی معاشرے، کسی بھی بندے، کسی بھی چیز سے آپ آزاد ہیں. ہر انڈیویجول جو ہے وہ مکمل طور پر آزاد ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کسی قسم کا اس پہ کوئی مجبوری اس کی نہیں ہے. فریڈم. نمبر 2 جو ہے جب آپ آزاد ہے تو آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ تم بندوق اٹھا کے لوگوں کو مارنا شروع کرو. آپ آزاد ہے لیکن یو آر رسپانسبل. ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی آپ پہ ہے. یو آر فری بٹ یو آر رسپانسبل. اور نمبر 3 جو اس کا شرط ہے وہ ہے اتھینٹسٹی، ٹرو ہونا. 2 نمبر بندہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا. 2 نمبر بندہ جو ہے وہ فری یا وہ رسپانسبل نہیں ہو سکتا. 2 نمبر بندہ جو ہے وہ رسپانسبل ہوگا ہی نہیں، اپنی ڈیوٹی نہیں کرے گا، وہ 2 نمبر ہی کرے گا، جھوٹ بولے گا، ہیلے بہانے کرے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ اتھینٹک، جینون، 1 نمبر آپ کو ہونا چاہیے. جب آپ 1 نمبر کی ٹرو انسان ہے تو پھر آپ آزاد بھی ہے، آپ رسپانسبل بھی ہے، اور پھر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ مل جائے گا. آپ رائٹر ہے، سنگر ہے، ڈانسر ہے، جو بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ ڈھونڈیے، اپنا پروفیشن ڈھونڈیے اور اس میں آپ نام بناؤ، نوبل پرائز لے لو، دنیا جہان کا سب سے بڑا نام بناؤ. آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن یہ 3 چیزیں اس میں ضروری ہے کہ آپ میں اتھینٹسٹی، رسپانسبلٹی اور فریڈم. اگر آپ فری نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر آپ کو فیملی کا ماننا پڑے گا، باپ کا ماننا پڑے گا، ماں کا ماننا پڑے گا، کسی اور کا ماننا پڑے گا. تو پھر آپ کے اپنا مقصد نہیں بن سکتا، پھر آپ کسی اور کے مقصد پہ چلو گے. تو پھر آپ کے لیے ایگزسٹینشلزم نہیں ہے. آپ ایک مشین ہے، آٹومیٹان ہے، ایک غلام ہے، کوئی اور آپ کو چلا رہا ہے تو بس چلنے دو اپنے آپ کو. آپ ایک روبوٹ ہے، مشین ہے، آپ ایک بیل ہے تو بیل جو ہے اس کو آپ چل رہے ہیں، لوگوں کے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. اپنے وجود کو ماننا جو ہے اس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشلزم. اچھا، ڈپریشن میں اسٹڈی کیسے کریں گے؟ اگر بندے کو سٹومک کا پرابلم ہے تو یار یہ جو ہے نا، اس کے لیے آپ کو پرابلم کو سالو کرنا پڑے گا. مطلب اس کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے کہ جی آپ کو ڈپریشن بھی ہے، آپ کا سٹمک بھی خراب ہے اور آپ اسٹڈی بھی کرنا چاہتے ہیں.
یہ تو مجھے تو اس کا کوئی حل نہیں آتا. اس میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ سٹمک کا جو پہلے میں نے آپ کو بات کی آپ نے اس کا عمل کرنا ہے, ڈپریشن کا آپ نے علاج ڈھونڈنا ہے, پھر آپ اسٹڈی کر سکو گے. اگر فزیکلی آپ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں تو وہ کرو, جتنا آپ کر سکتے ہیں, گھنٹہ کر سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ کر سکتے ہیں, آپ کا سٹمک آپ کو تنگ نہیں کرتا تو اس وقت تک کرے. لیکن آپ جو ہے اپنے آپ کو اپنے لائف سٹائل کو چینج کرے, اپنے ہیبٹس کو چینج کرے, ایکسرسائز کرے, اور سب سے بہترین چیز جو ہے وہ فٹ بال ہے. اگر آپ ڈیلی 90 منٹس یا 30 منٹس یا ایون 20 15 10 منٹس فٹ بال کھیلتے ہیں نا, آپ کو زندگی کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا. کوئی جینیٹک ایشو ہے تو اور بات ہے, فٹ بال کھیلے. اگر کوئی آپ کے ساتھ فٹ بال کھیلنے والا نہیں ہے, اکیلا کھیلے, ایک فٹ بال لے لے اور اس کو ویسے جو ہے وہ دیکھ کے پش کرے, جب وہ جاتا ہے دوڑتے اس کے پیچھے دوڑو, پھر اس کو پش کرو. کوئی جگہ تو کم از کم اتنی ہوگی جس میں آپ فٹ بال کھیل سکتے ہیں. باقی گیمز کے لیے آپ کو زیادہ لوازمات چاہیے, لیکن فٹ بال بڑا سمپل گیم ہے اور بہت افیکٹو ہے, اور آپ کی باڈی کے تمام پرابلم سالو ہو جاتے ہیں اگر آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں. How to spend time in positive way? Spend positive time in positive way means that you are productive. You are productive. If you can manage your day, you will be managing your life. Daily targets achieve کرنا. صبح جب آپ اٹھتے ہیں یا سونے سے پہلے اپنے لیے ٹارگیٹس بنائیں. ٹارگیٹس آسان قسم کے ٹارگیٹس. میں نے ایک پیراگراف لکھنا ہے, میں نے ایک ایسے لکھنا ہے, میں نے ایک کتاب کے 5 چیپٹر پڑھنے ہیں, میں نے 15 نئی الفاظ ایڈیم سیکھنے ہیں, میں نے کسی کے ساتھ ہیلپ کرنا ہے, میں نے جو ہے نعیم خان کے 3 لیکچروں کی سمری بنانی ہے, میں نے جو ہے کوئی اخبار پڑھنا ہے. تو وہ آپ اپنے ٹارگیٹس بنائیں ڈیلی اور پھر اس کو اچیو کریں, تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ پازیٹیولی اسپینڈ ہوگا. پروڈکٹیوٹی, ریزلٹ. لاسٹ سیشن آف کویشچنس. اب آخری کویشچنز میں لوں گا, تو جتنے آپ کے پاس کویشچنز ہیں سارے مجھے دے دے تاکہ اس کو میں نوٹ کروں اور آپ کو آخری جواب دے دوں. اگر آپ میرے جواب سے متفق نہیں ہیں تو آپ مجھ سے مزید کویشچنز کر سکتے ہیں. Why a woman is still slave in Pashtun society? Rida. Pashtun women slave. Okay, Jasmine, how theory is different from ideology? What is difference between philosophy and theory? Theory, ideology, philosophy. Rafat, Aristotle is called an ungrateful student of Plato. Aristotle, ungrateful. Plato. ہاں جی, آپ اردو میں بھی کویشچن کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا صاف لکھ کے, ضروری نہیں کہ انگلش میں کرے. Considering Aristotle's view that we are what we repeatedly do excellence, then it is not an act but a habit. How do daily habits and routines contribute to this development of character? Daily habits, Aristotle. Why you choose training instead of teaching? Very good question. Training, teaching. Thank you, Saeed. This is the most important question. Briefly describe Taoism and Stoicism. Abdul Ghaffar. Taoism, Stoicism. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی لائک نہیں کرتا, کوئی کمنٹ نہیں کرتا, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میں نے باتوں نے اثر ضرور کیا ہے. ایسے کویشچنز لوگ کدھر پوچھتے ہیں, پاکستانی اسٹوڈنٹ اس طرح کے کویشچنز کرنا. تو یہ میں خوش ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کے ڈیپ کویشچنز کرتے ہیں. پاکستانی لوگوں کا کیا کوئی, او جی سر کتاب بتاؤں, گرامر کہاں سیکھوں گا, او جی سر ناؤن کیا ہے, پروناؤن کیا ہے, ان کے یہ کویشچنز ہوتے ہیں. ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ ایک اور ریپیٹڈ کویشچن ہے کہ جی کنسسٹنٹ میں کیسے ہوں گا. یہ تاویزم اور اسٹائسزم اور ارسٹاٹل, یہ تو کیا بات ہے.
How to deal with held belief if it is challenged by philosophy? Held belief challenged by philosophy. سارا گندا تھا. Asad Ali Haidar. پہلے بول. Do you have more questions? Anybody? ہمارے لوگ اصل میں کویشچنس کا کلچر نہیں ہے نا. بندہ بولتا ہے یوٹیوب سے وہ 1 کروڑ روپے لیتا ہے اور وہ کمنٹس بناتا ہے جی ماشاء اللہ انشاء اللہ ویری گڈ نائس. لم اسٹوڈنٹ کویشچنز اینڈ the answers of PM. Lums PM. What is the relationship between meditation, self and khudi? Meditation, khudi, self. Yes, please. A suggestion also. You can suggest also. Tell about compulsory subject. یہ آ گیا جی بڑی کہانی کرتے ہو. کوئی کام کی بات بھی کرو. کمپلسری سبجیکٹ یا سبجیکٹس. مبشر صاحب. نوشیروان سائیکالوجی فلاسفی. یار بہت زیادہ ہو گئے. سائیکالوجی فلاسفی. Why does it feel to me that being philosophical and rational and poisonous for me? How to learn to be mentally peaceful? Questions are so important. Philosophy, poisonous. یار یہ جو ایڈٹ میڈٹ والا چکر ہے نا عبدالغفار صاحب یہ میں نہیں کرتا ہے. وہ حسن مرزا کرتے ہیں. حسن مرزا جو ہے وہ ہمارے کلاس رومز کا انچارج ہے. یہ کام میں نہیں کرتا. مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کس نے کوئی رجسٹر ہے نہیں ہے کوئی جاتا ہے نہیں جاتا. یہ اس کا کام ہے. یہ کلرکوں والا کام مجھ سے مت کرائے کرے پلیز. ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹاکیٹیو پیپل وین یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک. ٹاکیٹیو یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک. Okay. So now let me answer these questions. Son of مولانا طارق جمیل. اس پہ میں نے پوسٹ بھی کیا ہے لیکن پھر بھی TJ son. Okay. So let me answer these questions briefly one by one. Rida, I 100% agree with you. اگر آپ میرے پروفائل پہ جائیں گے نا اور اس پہ جو پروفائل کا سرچ ہے اس پہ آپ لکھو گے پشتون ویمن تو میں نے ہر وومن ڈے پہ ہر سچویشن پہ یہ کہا ہے دنیا کو کہ پاکستان میں اور افغانستان میں 35 ملین خواتین جو ہے وہ غلام ہے. وہ گھروں میں قید ہے. اب اٹک سے لے کر قندھار اور جلال آباد اور کابل اور سوات باجوڑ تک ایک عورت نہیں دیکھو گی کہ وہ ٹرک چلا رہی ہے یا کوئی دکان اس نے مارکیٹ میں کھولی ہوئی ہے. ان پہ بہت زیادہ پابندیاں ہیں. حد سے زیادہ پابندیاں ہیں. تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ CSS کرے, کوئی میڈیکل ڈگری کرے, کوئی انجینئرنگ کرے, کوئی اپنا بزنس بنائے, کوئی اسلام آباد آ جائے, لاہور جائے, کوئی جو ہے اپنے آپ سے یا MNA MPA بن جائے, پولیٹیشین بن جائے, تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے. پشتون خواتین کو بہت بڑی پرابلمز ہیں. بلوچ خواتین جو ہے ان کو بھی اکنامک پرابلمز بہت زیادہ ہے, لیکن کم از کم ان پہ اتنے گھومنے پھرنے پہ پابندی نہیں ہے. مطلب میں اپنی ماں کو کہتا تھا کہ پلیز یہ 200 روپے لے کے بازار سے ٹماٹر خریدو زندگی میں ایک دفعہ. تو کہا نہیں 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 نہیں, میں کیسے جاؤں گی بازار, مارکیٹ سے میں ٹماٹر کیسے خریدوں گی. تو پوری زندگی میں اس نے ٹماٹر نہیں خریدے اور وہ وفات پا گئی. تو یہ جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے. اور پشتون خواتین جو ہے وہ مطلب ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز یونائٹڈ نیشنز کے لیول تک یہ بات جانی چاہیے. یہ بہت سیریس پرابلم ہے. پشتونوں نے اپنے خواتین کو بہت زیادہ قید کیا ہے, بہت زیادہ ان پہ زیادتی ہو رہی ہے.
تباہی ہے، حد سے زیادہ تباہی ہے. تو میں تو اپنے لیول پہ اویئرنیس وغیرہ کریٹ کر رہا ہوں، اور واڑا مچے کم پختانی چی دی اگر بدی خبر بانے پوشی چی نرتوب او پختونولی دا ندا چی تا پخزو پسے روان شے او پخز کی خپل چی دانا پختونولی او ننگ او دا کسی گوری. Now number 2 is theory, ideology and philosophy. Again a very deep question. Ideology was initially a positive thing because it was the collection of ideas. کہ کیا کیا آئیڈیاز ہے. بندے کو کریٹو ہونا چاہیے، کریٹیکل تھنکر ہونا چاہیے، پریگمیٹک ہونا چاہیے، یوٹیلیٹیرین ہونا چاہیے، اخلاق پہ عمل کرنا چاہیے. تو یہ آئیڈیاز کا جو سیٹ ہوتا تھا اس کو آئیڈیالوجیز کہتے تھے. بعد میں جب کارل مارکس نے کمیونزم بنایا، مارکسزم بنایا، تو اس نے مارکسزم کو کیا کیا؟ مارکسزم کو اس نے آئیڈیالوجی بنایا اور اس کو سخت بنایا، اور اس نے کہا کہ یہ میرے پاس تمام مسائل کا حل موجود ہے. تو وہ جو ہے بغیر پیغمبر یا بغیر خدا کا اس نے ایک نیا مذہب بنا دیا. تو اس کے بعد لوگوں سے جو ہے آئیڈیالوجی سے لوگوں کو نفرت ہونے لگی، اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ فکسڈ آئیڈیاز کو کہنے لگے کہ بھائی جو چیز فکسڈ ہے، میں نے ایک آئیڈیالوجی آپ کو دی ہے، اسی آئیڈیالوجی پہ آپ نے عمل کرنا ہے. مطلب فاشزم ہے، نازیزم ہے، مارکسزم ہے، کمیونزم ہے، اس میں چون چرا نہیں ہے، اس میں ڈسکشن نہیں ہے، ڈیبیٹ نہیں ہے، جو ہے وہی ہے. ریلیجن میں آپ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو آپ نے ایمان کرنا ہے، آپ نے شک نہیں کرنا، جو ہے یہی ہے. تو آئیڈیالوجی جو ہے دیٹ از ناؤ کنسیڈرڈ ٹو بی اے ڈیروگیٹری ٹرمینالوجی. اب یہ جو ہے یہ ایک نفرت والی چیز ہے. ابھی دنیا میں لوگ آئیڈیالوجی سے نفرت کرتے ہیں، یہ ایک منفی چیز بن گئی. تھیوری از اے سائنٹیفک ٹرمینالوجی. جو ڈارون تھیوری ہے، ایوولوشن تھیوری ہے، تو یہ تھیوری ایسی چیز ہے کہ ابھی تک یہ لا نہیں ہے، لیکن یہ ٹرو ہے، یہ سائنٹیفکلی فیکٹ ہے، مطلب یہ جھوٹ نہیں ہے. ریلیٹیوٹی تھیوری ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جو آئنسٹائن کی تھیوری ہے، جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. تو یہ جو تھیوریز ہے یہ سائنٹیفک ٹرمینالوجی ہے، لیکن یہ ٹرو ہے. ایک ہمارے ذہن میں نا تھیوری ہے، نظریہ ہے، یہ پتہ نہیں ایسی ہوائی باتیں ہے، ابھی تک یہ قانون نہیں ہے، اس پہ تجربہ نہیں ہوا ہے. تو کچھ تھیوریز پہ آپ تجربہ کر نہیں سکتے. مثلا آئنسٹائن کا ہے کہ جی اسپیڈ لائٹ. تو اب اسپیڈ لائٹ کو ہم کیسے کسی چیز کو جو ہے نا، یہ میزائل ہے تو اس کو اسپیڈ لائٹ تو ابھی تک میں نہیں بیچ سکتا نا. لائٹ تو بذات خود اس کا ایک اسپیڈ ہے. تو ہم اسپیڈ لائٹ پہ یا بلیک ہول پہ ابھی خود نہیں جا سکتے کہ جی بلیک ہول پہ میں جاؤں اور بلیک ہول کے اندر بیٹھ جاؤں اور سنگولیرٹی پوائنٹ دیکھوں. ہے یہ فیکٹ، لیکن یہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، کیونکہ اس پہ ایکسپیریمنٹ ہو نہیں سکتا. اب ڈارون کہتے ہیں کہ جی بلینز آف ایئرز ہو گئی کہ یہ ایوولوشن ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی اس کو لیبارٹری میں شامل کرو. تو لیبارٹری میں پھر آپ کے پاس اگر بلین سال ہے، 1 ملین سال ہے، تو بیٹھو پھر دیکھو کہ یہ ایوولوشن کیسی ہوتی ہے. ایوولوشن تو حد سے زیادہ سلو پروسیس ہے، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، ملینز آف ایئرز لگتے ہیں. تو چونکہ ہمارے پاس لیبارٹری میں ملینز آف ایئرز نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ تھیوری ہے، لیکن یہ لا یا فارمولا نہیں ہے. ہاں میں کہتا ہوں جی میں نے پانی بنانا ہے، ہاں جی بناؤ. ہائیڈروجن اٹھاؤ، ہائیڈروجن آکسیجن کو اکٹھا کرو، پانی بن جائے گا، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارا H2O جو ہے فارمولا ہم نے بنایا ہے، قانون ہم نے بنایا ہے. فلاسفی جو ہے دس از دا سرچ آف الٹیمیٹ ریالٹی تھرو ریشنل میتھڈس. جب آپ ریزن، مائنڈ، لاجک کو استعمال کرتے ہیں تو یہ جو نالج ہے اس کو کہتے ہیں فلاسفی. Now philosophy is different from science because in philosophy we discuss problems but we do not experiment to get the solutions. مطلب فلاسفی کا کوئی لیبارٹری نہیں ہے، بیکاز فلاسفی از کریٹیکل تھنکنگ. اگر آپ فلاسفی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان جو ترجمہ ہے وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ.
فلاسفر جو ہے وہ کرٹیکل تھنکنگ کرے گا، وہ کسی کے مانے گا نہیں کہ جی فلان کتاب میں آیا ہے، فلان بزرگ نے کہا ہے، فلان بندے نے کہا ہے تو اس لیے میں مانتا ہوں. فلاسفر کہتے ہیں نہیں جی میں نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے یا اپنے حواس استعمال کرنے ہیں. سو دیٹ از فلاسفی. Daily habits, Aristotle. So, answer to your question is in your own question. When Aristotle says that when we do things repeatedly, so we reach to excellence. That's why daily habits are highly essential. آپ ڈیلی کیا کرتے ہیں this determines your life. کنسسٹنسی کیا ہے؟ ہر کام جو آپ کرتے ہیں پھر اس کو ڈیلی کرے. مثلا میں ڈیلی کھانا کھاتا ہوں، ڈیلی پانی پیتا ہوں، ڈیلی چائے پیتا ہوں، ڈیلی سوتا ہوں، ڈیلی جو ہے کپڑے چینج کرتا ہوں، ڈیلی اگر نہاتا ہوں، ڈیلی ٹوتھ برش کرتا ہوں. تو یہ میری ڈیلی ہیبٹس ہے اور یہی میری کریکٹر ہے، یہی میری پرسنالٹی ہے، یہی میرا بیہیویئر ہے. ڈیلی میں پڑھتا ہوں، ڈیلی جو کام آپ زندگی میں ضروری سمجھتے ہیں، میڈیٹیشن ہے، واش روم جانا ہے، مطلب یہ مذہب میں کیوں اس پہ پابندی کیجیے آپ نے یہ کام ڈیلی کرنا ہے. تو ڈیلی تاکہ یہ آپ کی عادت بن جائے، ڈرل بن جائے، آپ اس کے ساتھ مانوس ہو جائے. جو انکنسسٹنٹ لوگ ہیں، نعیم خان کو سن کے جذبے میں آ کے جی میں آج 10 گھنٹے اسٹڈی کروں گا، 15 گھنٹے اسٹڈی کروں گا اور کل ٹس ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ڈیلی نہیں ہے. جو کام تھوڑا کرے لیکن ڈیلی کرے تو یہ پھر آپ کا واقعی بڑا چینج، آپ پھر ایکسلنس میں پہنچ سکتے ہیں. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹریننگ اینڈ ٹیچنگ؟ اب 10 نومبر سے جو میری کلاسز شروع ہو رہی ہے اس میں نے اس دفعہ پہلی دفعہ ٹیچنگ میں نہیں کروں گا، میں ٹریننگ کروں گا. ٹریننگ کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کے کان کھینچوں گا، آپ کو جو ہے ڈنڈا ماروں گا، آپ کو غصہ ہوں گا، آپ کے کام کو ٹھیک کروں گا اور آپ کو کہوں کہ بھائی جان یہ آپ کا ٹریننگ ہے. یہ میں کوئی ٹیچنگ میچنگ نہیں کر رہا، میں آپ کا کوئی ٹیچر نہیں ہوں، میں آپ کا ڈرل ماسٹر ہوں، میں آپ کا کمانڈر ہوں، میں آپ کا بریگیڈیئر ہوں، میں آپ کا جنرل ہوں، میں جو ہے آپ کا باس ہوں. میں آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوں. اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو پھر میں نے آپ کو سدھارنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ٹریننگ میں بندے کو پھر فیل نہیں ہوتا کہ یار یہ تو ٹریننگ ہے. اگر میرے مسلز درد کرتے ہیں یا میرا دماغ درد کرتا ہے یا ٹیچر غصہ ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی کوئی گالی دیتا ہے یا مجھے کلاس سے نکالتا ہے تو خیر ہے، یہ ٹریننگ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ میرا پریکٹیکل جو اس کا امپلیمنٹیشن ہے وہ میں ٹیچنگ میچنگ نہیں کروں گا. ٹیچنگ تو اب یوٹیوب بھرا ہے، وہ جو ہے گوگل بھرا ہوا ہے، انسائکلوپیڈیا بھرا ہے، چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، سب کچھ اویلیبل ہے. ٹیچنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹریننگ کی ہے. کیونکہ ٹریننگ گوگل آپ کو ٹرین نہیں کر سکتا. گوگل نے آپ کو چیز دی ہے، پڑھو پڑھو، نہ پڑھو تو نہ پڑھو، آپ کی وہ ہے مرضی ہے. اب گوگل آپ کو ڈنڈا تو نہیں اٹھائے گا. تو ٹرینر جو ہے وہ ڈنڈا اٹھاتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی بھائی جان آپ نے یہ کام کرنا ہے، تمہیں پسند ہو نہ پسند ہو، تم خوش ہو ناراض ہو، جس طرح بھی ہو آپ نے یہ کام کرنا ہے اور پریکٹیکلی کرنا ہے. میں نے آپ کو اگر ایسے پڑھانا ہے تو میں نے آپ کو یہ نہیں کہتا ایسے کیا ہے تو ایسا یہ ہے تو ایسا وہ ہے تو تیسری اسٹیٹمنٹ یہ ہے تو تیسری اسٹیٹمنٹ یہ ہے. یہ تو 50 دفعہ آپ سن چکے. میں آپ کو کہوں لکھو، میرے سامنے لکھو، ادھر لکھو، تاکہ میں تمہیں ٹرین کروں کہ نہیں یہ کاما ادھر نہیں ہے، ادھر ہے. یہ سائن آف انٹروگیشن ادھر نہیں ہے، یہ پنکچویشن سیمی کولن ادھر نہیں ہے، یہ اسپیلنگ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کا ٹینس ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کا آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کا لاجک ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کا اسٹیٹسٹک ٹھیک نہیں ہے. اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ لکھو. اس کو پھر ٹریننگ کہتے ہیں. Taoism and Stoicism. Taoism was developed in China around 3,000 years back, and Stoicism around the same time, 2,500 years back. The founder of Taoism is Lao Tzu. Lao Tzu. Lao Tzu wrote a book, Tao Te Ching. Tao Te Ching. T-A-O, Tao, T-E, Ching, C-H-I-N-G. دنیا میں 3 کتابیں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. The books of خلیل جبران، شیکسپیئر اینڈ تاؤ تے چنگ، لاؤ زی. یہ دنیا کے ٹاپ 3 سب سے زیادہ پڑھی ہوئی کتابوں میں سے ہے. تاؤ تے چنگ کو میں نے خود 50 دفعہ پڑھا ہے، اور اگر میں 100 دفعہ اور پڑھوں گا تو میں اسے بور نہیں ہوں گا. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اتنا اس میں وزڈم ہے کہ بندے کو ہلا دیتا ہے.
تو تاویزم کا جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ تاؤ تے چنگ۔ لاؤزو جو تھا تاویزم کا بانی، یہ کنفیوشس کا استاد تھا، اور کنفیوشس کہتا ہے کہ جی جب لاؤزو کے سامنے میں جاتا تھا تو میں اپنی وجود کو محسوس نہیں کرتا تھا، میں اڑ جاتا تھا، اس کو میں فیس نہیں کر سکتا تھا۔ لاؤزو جو ہے اتنا بڑا انسان تھا کہ کنفیوشس جس پہ پورا چائنیز سسٹم کھڑا ہوا ہے، تو وہ کنفیوشس اس کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا تھا، کہتا کہ جی میں لاؤزو کو فیس نہیں کر سکتا۔ تو تاویزم کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، بے شک کام کرو لیکن ان ایکشن از دا بیسٹ ایکشن۔ نعیم خان پڑھاؤ، 2 گھنٹے پڑھاؤ، 10 گھنٹے پڑھاؤ، لیکن تھکو مت۔ ایفرٹ لیس اکامپلشمنٹ، ایفرٹ لیس اکامپلشمنٹ، اکامپلش کرو، ایفرٹ نہ کرو۔ تاویزم آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی خواہ مخواہ چیزوں کو سیریس مت لیا کرو، سی ایس ایس کرو، کوئی اور کام کرو، لیکن اس کو سیریس مت لو، کرو لیکن آپ نے تھکنا نہیں ہے۔ جیسے کہ بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، تو ساری ساری رات باتیں کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ تو تاویزم کا یہ میسج ہے کہ بھئی بے شک کام کرو لیکن اس کو اتنا سیریس مت لو، کیونکہ آپ کی جو خوشی ہے، آپ کی جو زندگی ہے، آپ کا یہ جو لائف ہے، یہ زیادہ ضروری ہے بجائے کسی امتحان کو پاس کرنا یا کوئی پیسہ کمانا یا کوئی اور کام کرنا۔ وہ ٹھیک ہے لیکن وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ تم خوش رہو، ایزی رہو، ٹھیک ہے، اور تم ہمیشہ جو ہے پرسکون رہو۔ تو یہ تاویزم کا بیسک ہے۔ سٹوئسزم جو ہے وہ زینو نے ایجاد کیا ہے، ZENO، زینو۔ یہ گریک تھا، بہت امیر انسان تھا، تو اس نے اپنا سارا مال جو ہے وہ جہاز میں ڈالا، اور ایتھنز جو ہے میں نے اس جگہ دیکھی ہے، تو وہاں اس کا جہاز ڈوب گیا، اس کا سارا سامان ڈوب گیا، اور یہ ایسے ایک شرٹ میں رہ گیا۔ اس نے کہا او ہو، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ ایتھنز میں، یونان میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، تو کوئی افلاطون کی کتابی دیکھی، کسی اور کی کتابی دیکھی، سوچنے لگا۔ پھر اس نے یہ سٹوئسزم، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں وہ پھر اس نے سٹوئسزم کی ابتدا کی، اور پھر اس نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی فوکس واٹ یو کین کنٹرول، فارگیٹ واٹ یو کین ناٹ کنٹرول۔ پھر اس نے دنیا کو 4 چیزیں دی کہ اس پہ کمپرومائز نہ کرو، باقی تمام چیزیں جو ہے وہ اگر آپ سے چلی جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں جو ہے اس کو کارڈینل ورچوز کہتے ہیں۔ وہ کارڈینل ورچوز کیا ہے؟ کریج، وزڈم، جسٹس، سیلف کنٹرول۔ آپ کو کریجیس ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں ہے۔ نمبر 2 جو ہے، آپ میں وزڈم ہونا چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے، اور سیلف کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو اسی سے اس نے سٹوئسزم کی بنیاد بنائی۔ سٹوئسزم آج کل سائیکالوجی میں، اس کو CTBA کسی نے کویشچن کیا کہ سائیکالوجی اور فلسفی میں کیا فرق ہے، تو سٹوئسزم جو ہے وہ فلسفی ہے، اور CBT جو ہے کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی، یہ سائیکالوجی ہے کہ بھئی آپ کا کگنیشن جو ہے، آپ کا مائنڈ کیسے چینج ہوگا۔ جب آپ کا مائنڈ چینج ہوگا تو آپ کا بیہیویئر بھی چینج ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں CBT، جو اس نے سائیکالوجی نے فلسفی سے لیا ہے۔ فلسفی جو ہے وہ پوری زندگی کو، پوری کائنات کو مجموعی طور پر اسٹڈی کرتی ہے، اور سائیکالوجی جو ہے وہ انڈیویجول کو اسٹڈی کرتی ہے۔ ابھی امریکہ میں انہوں نے ایگزسٹینشیل تھراپی کی کلینکس کھولے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے جن کو ڈپریشن ہے، مسائل ہے، تو وہ انہوں نے ایگزسٹینشیلسٹ فلاسفرز کو سائیکالوجسٹ بنا کے بٹھایا ہے ان کو کہ بھئی لوگوں کو، ینگ جنریشن کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھاؤ۔ جب ان کو زندگی کا مقصد پتہ چل جائے گا تو یہ کبھی بھی نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہوں گے۔ جو سائیکالوجی ہے، ارسطاٹل دنیا کا پہلا سائیکالوجسٹ تھا اور وہ فلاسفر بھی تھا، تو سائیکالوجی تھوڑا سا سائنٹیفک بن گیا۔ فلاسفی جو ہے وہ لاجک پہ بیس کرتا ہے، ڈسکشن پہ، کریٹیکل تھنکنگ پہ، ڈیبیٹس پہ۔ جو سقراط کے باتیں ہیں وہ افلاطون نے ڈیبیٹ کی شکل میں لکھی ہے، ڈائلاگز کی شکل میں لکھی ہے، اس وجہ سے وہ باتیں ہیں۔ تو یہ ہے کہانی۔ اگر آپ کے کوئی ہیلڈ بلیفس ہے اور وہ بلیف جو ہے مذہب جو ہے، آپ کے مذہبی عقائد ہے یا کوئی بھی عقیدہ ہے، اور وہ فلسفی اس کے خلاف ہے، تو بندہ کیا کرے؟ اب فلسفی تو آپ کو لاجک بتاتا ہے، فلسفی تو آپ کو کہتے ہیں 2 + 2 = 4،
اور مذہب آپ کو کہتا ہے کہ جی فلان کتاب میں چیز آئی ہے، فلان بزرگ نے کہا ہے، فلان امام نے کہا ہے، فلان بندے نے کہا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو یہ ماننا پڑے گا. باپ بھی کہتے ہیں، ماں بھی کہتی ہے. تو اس میں آپ کو جو ہے انٹیلیجنٹ ہونا پڑے گا. انٹیلیجنٹ. اگر آپ کینیڈا میں ہے، آپ جاپان میں ہے، آپ یورپ میں ہے، تو جو منہ میں آ جائے بولو کرو، کوئی آپ کو نہیں روکے گا. لیکن گاؤں میں ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ وہ تو ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. یا تو آپ لیڈر بن جائے، فلاسفر بن جائے، بکس بن جائے، اپنے بلاگز لکھ کے یوٹیوب بناؤ، فیس بک پہ ایکٹیو ہو جاؤ، لوگوں کو سمجھانا شروع کرو، دل گردہ بڑھاؤ، جس طرح کہ میں نے اپنا دل گردہ بنایا ہوا ہے، لگا رہتا ہوں. تو اگر آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز ہے اور آپ آرام آرام سے وہ کر سکتے ہیں. ہاں، مذہب جو ہے وہ ایک بندے کا ایک عقیدہ ہے اور وہ اس کو نہیں چھوڑتا، تو آپ اس کو چھڑا نہیں سکتے اس سے. لیکن خود آپ کا کوئی پرابلم ہے اور آپ کنفیوز ہے، تو آپ جو ہے معاشرے کا دیکھو کہ بھئی معاشرے میں تم اگر کوئی ریچولز ہے، کوئی آپ کو کسی رسومات میں جانا ہے تو وہ جایا کرے. اب کیا کرے بندہ، اب سوسائٹی سے تو نہیں نکل سکتا نا. لیکن آپ دل سے اگر آپ مطمئن ہے اپنی فلاسافیکل آئیڈیاز پہ، تو اس کو مت چھوڑے، ورنہ پھر آپ کو بہت بڑا پرابلم ہوگا. آپ کو ایگزسٹینشیل کرائسس سے گزرنا ہوگا. آپ کے دل میں ایک بات ہے، باہر دنیا اور بات ہے. تو آپ کی جو اپنی خوشی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ آپ ایزی ہے، آپ کو پیس آف مائنڈ ہے، آپ کا ہیلتھ ٹھیک ہے، آپ کا مائنڈ ٹھیک ہے، آپ کی باڈی ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو خواہ مخواہ لڑائیاں کرنا لوگوں کے ساتھ، یہ وہ جب تک آپ کا کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی لیڈر آپ نہیں ہو، آپ نے کوئی کنٹریبیوشن دنیا کو نہیں دکھائی. ٹھیک ہے، وہ مولانا صاحب جو ہے وہ اتنا بڑا اس کا پیٹ ہوتا ہے، اس کے منہ پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ ہر وقت آپ کو کہتا ہے جی بچو آ جاؤ بیٹھو، 2 گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، آپ کو نصیحت ہی کرتا ہے، آپ کو حلوہ کھلاتا ہے، آپ بھی اس کو حلوہ کھلاتے ہیں. تو اس نے تو پورا تبلیغی جماعت جو ہے اپنا پیسہ لگاتا ہے، 4 مہینے کو لے جاتے ہیں، اور یہ گھروں کو چھوڑتے ہیں، ریون میں جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. وہ تو قربانی دیتے. تم نے کیا کیا؟ ایک آپ نے ارسٹاٹل کی یا کسی کی کتاب پڑھ لیا، نیتشے کی، تو تم باغی بن گئے. تو یہ دیکھو کہ بھئی تم پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہو اس سلسلے میں. اچھا، لمز جو ہے اس میں نے کافی وہ سنے ہیں کویشچن آنسرس. کویشچن جس طرح بھی تھے، وہ کوئی یوتھ یا کوئی پی ٹی آئی، کوئی جو ہے جذباتی، کوئی جو ہے تیار شدہ لوگ تھے یا جو بھی تھے، لیکن پرائم منسٹر کو ماننا پڑے گا. میں تو اس کو سلام کرتا ہوں، حالانکہ میں اس کو اتنا نہیں جانتا، لیکن کمال کیا اس نے، کس طرح اس نے اوپن ڈیبیٹ کیا. مطلب اس سے پہلے باجوہ صاحب بھی گئی تھی اور بھی کافی لوگ گئے تھے، لیکن وہ باجوہ صاحب بھی لیٹ آئے تھے، کسی نے نہیں پوچھا. اور جب کوئی جنرل وغیرہ یا کوئی دوسرا بندہ بیوروکریٹ جاتا ہے تو وہ موبائل ان سے چھینتے ہیں، وہ موبائل باہر رکھتے ہیں. کسی کو چون چرانے ہوا کہ جی آپ نے میرا موبائل لے لیا، تو کیوں لیا، تو یہ تو وہ غریب جو ہے کاکڑ صاحب ایک انٹلیکچوئل قسم کا انسان ہے، وہ ادھر بیٹھا تھا ٹیچر کی طرح، اور سارے لوگ اس کو ہر قسم کے کویشچن کرتے تھے، لیکن اس کے منہ پہ بل تک نہیں آیا اور اس نے ہینڈل کیا تمام کویشچنس کو. تو یہ اس کا کمال ہے. اب یہ کہ تم لیٹ آئے ہو تو کیوں آئے ہو، تو یہ مطلب وہ کوئی انٹلیکچوئل قسم کے کوئی زیادہ کویشچن، یہ جو آپ لوگ کویشچنس کر رہے ہیں اس طرح کے کویشچنز نہیں تھے. کویشچنز بڑی معمولی قسم کے تھے، لیکن پرائم منسٹر نے اس کو بہت بہترین طریقے سے جواب دیا. آپ پرائم منسٹر کے کسی بھی جواب سے اگر اتفاق نہیں کرتے تو آپ کے پاس کوئی بہت بڑا آرگومنٹ ہوگا. ادروائز جو ہے اس نے بڑی صحیح طریقے سے دیے. کچھ لڑکوں نے اچھے کویشچنز بھی کیے، کچھ لڑکیوں نے، اور یہ وہ سارا، لیکن بڑی جو ہے نا وہ تھے کویشچنز کوئی بہت زیادہ انٹلیکچوئل ٹائپ نہیں تھے، ایکیڈیمک ٹائپ، یا کوئی ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے، فلاسفی کے حوالے سے، کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے. پاکستان میں ایجوکیشن کا بجٹ نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے، پاکستان کا گلوبل افیئرز میں کیا مقام ہے، پاکستان کا کیا فیوچر ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس طرح کی چیزیں بہت کم تھی. وہی جی مہاجرین جا رہے ہیں تو آپ لیٹ آئے ہو، تو الیکشن میں یہ ہو گیا، تو وہ غریب کہہ رہے میں تو یار وہ الیکشن میں تھا ہی نہیں، کراچی میں یہ فلان ناظم بن گیا، یہ بن گیا، وہ بن گیا، اس کے دور کی باتیں ہے ہی نہیں. تو بہرحال دس واز اے ویری گڈ اسٹارٹ زبردست ہے. اسی طرح اگر اوپن فورم پہ اس طرح کی باتیں ڈسکشن چلے تو پاکستان بہت جلد چینج ہو جائے گا. میڈیٹیشن، خود ہی اور سیلف.
بھائی میڈیٹیشن جو ہے یہ ہے کہ آپ باہر کی دنیا سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں، آپ اکیلے بیٹھ جائیں اور آپ اپنی باڈی کو، مائنڈ کو، ہارٹ کو اور سول کو اسٹڈی کریں. اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. یہ ایک ایکسرسائز ہے، ایک پریکٹس ہے، تاکہ آپ کو فوکس آ جائے، آپ کو پیس آف مائنڈ آ جائے. تو اس کو کہتے ہیں میڈیٹیشن. خود ہی جو ہے یہ ایگو، سیلف ہوڈ، سیلف ریسپیکٹ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ماننا کہ میں بھی موجود ہوں، ٹھیک ہے، میں کوئی ایوی نہیں ہوں، میں کوئی مطلب یہ نہیں کہ تم میرے اوپر چڑھو گے یا مجھے جو ہے نا مارو گے، میں موجود ہوں. ایگزسٹینشیلزم جو ہے وہ سب سے بہترین خودی کا وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ تم اپنی وجود پہ کمپرومائز مت کرو، تم کسی اور کی باتیں مت مانو، اپنی برین کو چلاؤ. تو یہ خودی ہے. علامہ اقبال نے یہ جو کنسیپٹ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھی بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خودی جو ہے یہ تم اپنے آپ میں اتنا سیلف ریسپیکٹ لے آؤ کہ پورا کائنات جو ہے خدا جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑ جائے، اور تم اتنے اپنے آپ کو قیمتی سمجھو کہ تم کوئی فضول چیز نہیں ہو، تم کوئی بیکار چیز نہیں ہو، تم ایک کام کی چیز ہو. اپنی قیمت سمجھو، اپنی سیلف ورتھ، آپ کی جو ویلیو ہے اس کو سمجھو. تو یہ ایک کنسیپٹ ہے، یہ علامہ اقبال نے چرایا ہے، اس کا اپنا کنسیپٹ یہ نہیں ہے، لیکن اس نے شاعری میں، اچھی شعروں میں بتایا ہے دنیا کو، یہ اس کا کنٹریبیوشن ہے. لیکن علامہ اقبال کا اپنی کوئی فلسفی نہیں ہے، یہ اس نے نیتشے سے اور ہیگل سے اور ان لوگوں سے لیا ہے، کیونکہ اس نے ویسٹرن فلسفی کو پڑھا ہے اور اس وجہ سے اس نے ان کی ریفرنسز بھی دی ہے. خوشحال خان خٹک سے اس نے بہت کچھ سیکھا ہے. اگر ہماری دنیا میں کوئی اوریجنل رائٹر ہے تو وہ خوشحال خان خٹک ہے. اس کو میں مانتا ہوں، اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں، وہ بہت اوریجنل انسان ہے. تو علامہ اقبال نے بہت سی چیزیں خوشحال خان خٹک سے چرائی ہے، کچھ چیزیں اس نے مغربی فلاسفر سے چرائی ہے. تو یہ ہے اس کی کہانی. سیلف جو ہے، سیلف از دا ٹوٹلٹی آف یور باڈی، مائنڈ، ہارٹ اینڈ سول. اچھا، کمپلسری سبجیکٹس لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی سی ایس ایس کا کلاس ہوگا تو ہم پتہ کون کون سے فلسفے ہم نے پڑھے. بھائی کمپلسری سبجیکٹس جو ہے، ایسے، پریسی، پاکستان افیئرس، کرنٹ افیئرس، اسلامک اسٹڈیز، جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی، یہ 600 مارکس کے سبجیکٹس ہیں. یہ آپ کا سٹارٹ ہے، یہی آپ کا ٹیسٹ ہے. اگر آپ جو ہے وہ ایسے لکھ سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ پریسی کر سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی رائٹنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، پری پارٹیشن، پوسٹ پارٹیشن، کرنٹ افیئرس کو آپ کنٹرول ہے آپ کا، جنرل سائنس کا آپ کو پتہ ہے، اسلامک اسٹڈیز کا آپ کو پتہ ہے، تو کیا بات ہے. دیٹ از اے ویری ویری گریٹ اپروچ. سو یو ہیو ٹو ڈو اٹ. ہمارے کلاسز سی ایس ایس کی کلاسز شروع ہو رہی ہے. جو سی ایس ایس 2024 والے ہیں ان کو میں نے آفر کیا ہے کہ جی میرے ساتھ ڈسکشن کرو، کنسیپچول کلیئرٹی کرو، ایوالویشن کرو، ریویژن کرو، بس. یہ مزید تیاری کا ٹائم آپ کا گزر گیا. جو 2025 کا ہے ان کا ذرا ڈیپ ہم پھر ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں گے. میں نے پورا سلیبس آپ کو دیا ہے. اچھا، سائیکالوجی فلسفی کا میں نے آپ کو ڈفرینس بتا دیا. واٹ از سائیکالوجی؟ سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر. دا اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر. سو واٹ از مائنڈ؟ Mind is the function of brain. What is brain? Brain is the part of central nervous system. So psychology is more focused on your brain, cognition, mind, behavior, and psychology is more individualistic. Though there is social psychology and other spiritual psychology and other types of psychology, humanistic psychology, but psychology focuses on individual. You go to a psychologist or psychiatrist, so he or she treats you as an individual. Philosophy talks about the whole system: politics, world, universe, cosmology, the purpose of life, politics, what should be the best form of government, what is truth, what is logic, what is knowledge, what is mind, what is religion, what is language,
what is postmodernism, what is existentialism, what is behavioralism, what is realism, what is idealism. So these things come in philosophy. Okay. So some people think that philosophy makes me poisonous. My life becomes troublesome and I have a lot of problems. So this is the same answer that I gave to a previous question. Please be intelligent along with being intellectual. Intellectual کے ساتھ ساتھ آپ کو intelligent جو ہے وہ ہونا پڑے گا. That is important. You have to be intelligent along with being intellectual. If you are intellectual and you are not intelligent, so definitely you will be having a lot of problems, depression, anxiety, social phobias. People will hate you, they will talk against you, they will discourage you, they will just disrespect you, they will call names, they will abuse you, they will not give you your due respect. So then you will be having a lot of psychological problems. That's why being an intellectual is okay in Canada, USA, Europe, Germany, Japan, and developed world. But in third world countries, there are third class people with third class ideas, dirty mentality, negativity. They can do nothing except to discourage you and to create problems for you. Even they may kill you, they may destroy you, they may deface you. So you have to be ready for such things. یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز سے 300-400 سال لگا کے نکل گیا. 400-500 سال ملا نے، وہاں کا جو ملا تھا اس نے اتنا کنٹرول کیا تھا کہ بڑے بڑے لوگ، ہم تو ایک کتاب بھی نہیں لکھ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہیگل جیسے لوگ اور میکیاویلی جیسے لوگ اور مونٹیسکیو جیسے لوگ اور نیتشے جیسے لوگ اور اتنے بڑے بڑے دماغ، ڈیکارٹس جیسے لوگ، اور ان سے پہلے ارسطو، افلاطون اور سقراط جیسے لوگ، مطلب اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی یورپ نے 400-500 سال لگائے اور وہ ڈارک ایجز سے نکل گئے. تو ہمارے پاس نہ کوئی ڈیکارٹ ہے، نہ کوئی نیتشے ہے، نہ کوئی اور لوگ ہے. ہمیں تو ان سے سیکھنا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے کہ وہ کیسے ڈارک ایجز سے نکل گئے. تو ابھی تک اگر آپ یورپ میں نہیں ہیں تو آپ کو گیلیلیو والا کام کرنا ہے. کہ گیلیلیو کو کہا گیا کہ جی تم توبہ کرو، وہ جو بنو میں پروفیسر تھا اس کو بھی توبہ کرایا، تو توبہ کرو تو یہ دنیا جو یہ جو زمین ہے یہ ساکن ہے. تو اس نے کہا جی میرا توبہ ہے، زمین ساکن ہے. بعد میں کسی دوست کو کہا کہ جی میں نے کہہ دیا کہ زمین ساکن ہے، لیکن میرے کہنے سے زمین ساکن نہیں بنتی. زمین جو ہے وہ روٹیشن ریولوشن کر رہی ہے. میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن زمین جو ہے وہ ابھی تک رکی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اتنا بھی وہ بندے کو نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اس کے لیے اس طرح کے پرابلمس بن جائے. آپ کا پرسنل جو ہیبٹس ہے، آپ کا ہیلتھ ہے، آپ کا پیس آف مائنڈ ہے، آپ کی پراسپیرٹی ہے، آپ کی جو سکسیس ہے وہ ضروری ہے. اگر آپ لیڈر بنتے ہیں، آپ سکسیسفل بنتے ہیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ جو لوگ تھوڑی سی فلاسفی پڑھتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں، تو جی وہ بڑے بڑے بال اور ایک گندے قسم کے ان کا چہرے، اور کبھی سگریٹ پینا، کبھی چرس پینا، کبھی شراب پینا، کبھی ڈانس کرنا، خواہ مخواہ کے وہ مجری قسم کے ڈانس، پیسے پھینکنا، ایویں منہ ہر وقت جو ہے نا جی میں دانشور بن گیا ہوں. اس طرح کی دانشوری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے رول ماڈل بننا ہے. آج میں ایمبیسڈر ہوں، میں سی ایس پی ہوں، میں ایک سی ایس ایس آفیسر ہوں، میں 20-21 گریڈ کا آفیسر ہوں، میں نے 70-80 ملک دیکھے ہیں، میں ڈالروں میں تنخواہ لیتا ہوں، میں نے 9 زبانیں سیکھی ہے. تو میں کسی کو کچھ بتا سکتا ہوں کہ یار میں نے کیا ہے. اس کے بعد میں فلسفے اگر کرتا ہوں تو لوگ پھر سنیں گے کہ یار واقعی تم غریب جو ہے اپنے دان صاف نہیں کر سکتے اور لوگوں کو فلسفے سمجھا رہے ہو. اپنے اوقات تو دیکھو. تو پہلے بندے کو لیڈر بننا چاہیے، آپ کو کوئی رول ماڈل بننا چاہیے. آپ کو اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، ٹاپ پوزیشن تو لے لو. کوئی کام کے بلاگ تو لکھو، کوئی پوسٹ تو لکھو، کوئی چیز تو کرو، پھر لوگ آپ کو سنیں گے اور مانیں گے. ایسے نہیں مانتے، کیونکہ آلریڈی اتنے سنانے والے موجود ہے کہ آپ کی باری نہیں آئے گی. اتنے مولوی ہے ہر جو ہے کارنر میں، ہر گلی میں، ہر جگہ پہ، یوٹیوب کے ہر چینل پہ، فیس بک کے ہر پیج پہ 500 مولوی بیٹھے ہیں. آپ کو کون سنے گا؟
ٹاکیٹیو ٹاک. یار اگر لوگ باتونی ہیں اور آپ ان سے مجبور نہیں ہیں تو ان کو کیوں سنتے ہیں؟ اب میں بھی باتونی ہوں، مثلا میں بھی اتنا زیادہ بول رہا ہوں، تو اگر آپ کو میری باتوں میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے تو سنیں مجھے، ورنہ آرام سے چلے جائے. کیا ضرورت ہے کسی دوسرے بندے سے مجبور ہونا؟ ہاں اگر وہ آپ کا باپ ہے، آپ کا ٹیچر ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا بڑا بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی پھوپھی ہے، کوئی کزن ہے جس سے آپ مجبور ہے، آپ کا باس ہے، تو مجبوری جو ہے اس کو تو پھر سننا وہ تو بنتا ہے. لیکن اگر مجبور نہیں ہے تو کیوں اپنے اوپر جبر کرتے ہو اور باتونی لوگوں کو سنتے ہو؟ بھاڑ میں جائے. کیا آپ کو دنیا میں کیئر فری ہونا بہت بڑی نعمت ہے. کیئر فری، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی میری باتوں کو لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میرے کمنٹس کرتا ہے کہ نہیں کرتا، شیئر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اٹینشن سیکر جو ہے وہ بننا نہیں چاہیے، یہ بہت بڑی بیماری ہے. آپ اپنا کام کریں، کسی کو پسند آئے گا تو آئے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. تو باتونی لوگوں سے جو ہے نا، آپ کے اگر مجبوری نہیں ہے تو دور بھاگو، مجبوری ہے تو پھر برداشت کرو. سمپل سا طریقہ ہے. طارق جمیل کی بیٹی کی خودکشی کے بارے میں نے ایک پوسٹ بھی کیا ہے نعیم ایکس پیج پہ، اور میں نے اپنی پروفائل پہ ڈپریشن پہ 2-3 پوسٹیں کی ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ کیا چیز ہے اور ڈپریشن کیوں ہوتا ہے. میرا اس میں یہ خیال ہے کہ اگر یہ نفسیاتی یا جسمانی بیماریاں جو ہے اگر یہ دعاؤں سے یا مذہبی رسومات سے یا ان چیزوں سے حل ہوتے تو طارق جمیل کا بیٹا جو ہے وہ خودکشی نہ کرتا. اس کو پروفیشنل کیئر کی ضرورت تھی، پروفیشنل اٹینشن کی ضرورت تھی، اور ڈاکٹروں نے صاف کہا تھا کہ یہ 24 گھنٹے آپ لوگوں کی نظر میں ہونا چاہیے. جیسے وہ نظر میں نہیں رہا تو سائیکلوجیکل بندے کا جو بیہیویئر ہوتا ہے یا اس کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. وہ کسی اور کو بھی مار سکتا ہے، خود اپنے آپ کو بھی مار سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا جو کنٹرول سسٹم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں کر رہا ہوں یہ ڈسکشن آپ لوگوں کے ساتھ، تو اگر آپ میں کوئی نفسیاتی مریض ہے تو وہ مجھے گالی بھی دے گا، میری بے عزتی بھی کرے گا، اس کو نظر نہیں آئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اس کا اپنا فرسٹریشن ہے، اپنا ڈپریشن ہے، اپنا گند ہے اس کے اندر، تو وہ گند جو ہے اس نے باہر نکالنا ہے. تو یہ ہے پروفیشنلزم کی بہت بڑی کمی ہے. آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائے، او جی نماز پڑھو، وہ جی وظیفہ پڑھو، 500 دفعہ درود پڑھو، اللہ خیر کرے گا. وکیل کے پاس جاتے ہو، بس جی اللہ خیر کرے گا، اللہ جو ہے اس کو سیدھا کرے گا، آپ بے فکر رہے، بس جی اللہ سے مانگے، استخارہ کرے، درود پڑھے تو آپ کا کام ہو جائے گا. ارے وکیل صاحب پھر آپ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھ سے فی کیوں لیتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی اور کے پاس جاتے ہیں، تو پروفیشنلزم کی کمی ہے. یورپ میں اور امریکہ اور جو ڈیولپ ورلڈ ہے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ پروفیشنل لوگوں کی طرف جاتے ہیں. دعاؤں سے ہوتا تو فلسطین تب کب کا آزاد ہو چکا ہوتا. یہ تو پاور کا گیم ہے، ریئلٹی کا گیم ہے، اور الفاظ جو ہے وہ ریئلٹی کو چینج نہیں کر سکتے. جو ریئلٹی ہے وہ ریئلٹی ہے. اگر بندہ غریب ہے تو الفاظ سے امیر نہیں بنے گا جب تک وہ محنت نہیں کرے گا. اگر وہ 50 دفعہ کہہ دے جی میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں امیر بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں، تو کبھی بھی امیر نہیں بنے گا. اس کو ایکشن لینا پڑے گا. تو ہماری سوسائٹی میں لوگ جو ہے وہ شارٹ کٹس مارتے ہیں، کوئک فیکسز کے پیچھے جاتے ہیں کہ جلدی جلدی دم درود، چپ سرکار، اور جی میرا کوئی مسئلہ جلدی حل ہو جائے، CSS میرا جلدی ہو جائے، مجھے ذرا ٹوٹکا بتاؤ، کوئی طریقہ بتاؤ. وہ نہیں ہے ہی نہیں، تو کیسے ہوگا؟ پہلے تو کیمرے نہیں ہوتے تھے، اب تو کیمرے ہوتے ہیں نا. کہانیوں میں شاہ عبد القادر جیلانی کے اور جی غوث پاک کے بڑی بڑی کہانیاں مشہور ہے، لیکن اس وقت تو کیمرے نہیں تھے، کسی نے ریکارڈ نہیں کیا. اب تو ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو آپ کیسے پروف کرو گے کہ یہ کام اس طرح ہو گیا؟ یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں. اس کو 1-1 کروڑ روپے، 1-1 لاکھ روپے دیتے ہیں مریض کو. وہ مریض جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے 10 سال سے، اور وہ جب چپ والی سرکار کے سامنے آتا ہے تو مریض پہ چپ کر کے مریض ایک دم کڑا ہو جاتا ہے. لوگ واہ واہ کرتے ہیں جی، اور سرکار کو جو ہے وہ 5,000 10,000 جو ہے وہ وظیفہ میں دیتے ہیں. حالانکہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے. اس بندے کو پیسے دیے ہوتے ہیں کہ تم یہ ظاہر کرو کہ میں اپاہج ہوں 10 سال سے، اور چپ سرکار نے مجھ پہ چپ کیا تو میں کڑا ہو گیا. اور 1 لاکھ روپے کے خرچے سے وہ 10 کروڑ کماتا ہے. سارا کاروبار ہے، لیکن ٹائم لگے گا پروفیشنلزم کا، سائنس کا، فلسفی کا، سائیکالوجی کا ہمارے سوسائٹی میں آنے کے لیے.
تھینک یو ویری مچ. اگر میں نے کسی کا جواب نہیں دیا تو آئی ایم سوری فار دیٹ. مے بی سم نیکسٹ ٹائم آئی کم اینڈ آئی ول بی آنسرنگ your remaining questions. As I said, I gave you 3 times. Give me all the questions. So what the questions I noted, I answered, and still you can take me and I'll be answering your questions maybe in writing. All the best. جو CSS, PMS, PCS, انگلش والے لوگ ہیں وہ 10 نومبر سے ہماری باقاعدہ کلاسز شروع ہوں گی، تو اس میں وہ داخلہ کرے، داخلہ لے لے. وجہ کیا ہے؟ اس میں اسکالرشپس بھی ہے، کوئی 1000 روپے کا، 2000 روپے کا کوئی کنٹریبیوشن بھی ہے، لیکن وہ اس لیے ہے کہ ہمارے ایک فاؤنڈیشن ہے، تو وہ فاؤنڈیشن کو بھی ہم نے چلانا ہے. مجھے آپ لوگوں کے پیسے کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا آپ رسپانسبل ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے کوئی 2-3 ہزار روپے دیتے ہیں تو آپ رسپانسبل ہوتے ہیں بھی مفت میں جو ہے لوگوں کو، لیکن وہ سیف آن لائن کلاس رومز میں، ادھر نہیں، میرے پروفائل پہ نہیں، مکس پیج پہ نہیں، یوٹیوب پہ نہیں، وہ سارا کھلا